बड़े बड़े स्नात दस्त हुनर लिए धक्के खाते फिरते हैं। हर कोई इस बात की तमन्ना और उम्मीद रखता है कि तकदीर के सफ़र में कोई मुसलमान रहनुमा, कोई सालार चमकते सूरज की तपश बनकर नमूदार हो और कुव्वत की अजमतों से वजूद मिल्लत को पहले ताबदारी अता करे, गर्दनों से लाहू की स्लीब हटाए, कौम के हिसार को गुलामी की जंजीरों से निजात दे, मिल्लत के सूखी होंठों की सुलगती प्यास को बुझाए। यहाँ तक कहने के बाद साद बिन सलामा रुका। फिर वो तकरीबन रोती हुई आवाज़ में कह रहा था, पर हाय, ऐसा कोई इंकलाब रूनुमा नहीं हो रहा। सिर्फ अलबशरात की ये वादियाँ हैं जो पूरे अंदलुस में अभी तक राबों की ज़ियदनाकी से बची हुई हैं, वरना पूरे हिस्पानिया में मुसलमानों की कैफियत खाली मकानों से लिपट कर रोती चांदनी, दरख्तों से बेखानमा पत्तों से भी बदतर हो चुकी है। राबों की अदालतें जब चाहती हैं मुसलमानों को किसी खुर्द किताबों ना आसूदा अरमानों की तरह मौत का लुकमा बना देती हैं। इन सरजमीनों में मुसलमानों को यकसर और मुकम्मल तौर पर तहजीब के काले जिंदानों और अंधे समाजी फंदों में डाल दिया गया है। हर कोई किसी ऐसे दस्ते एजाज का मुंतज़िर है जो बैक जुम्बश नज़र जसारत ज़रूरतमंदी की शक्ति बनकर नमूदार हो और मुसलमानों की अज़मत और वक़ार को इन सरजमीनों में फिर बहाल करे। थोड़ी देर के लिए साद बिन सलामा रुका, फिर दोबारा दुख भरे अंदाज में कह रहा था, इस वक्त आलम इस्लाम के सामने दो बड़ी मुसलमानों की हुकूमतें हैं। एक तुर्कों की, जिसका सुल्तान इन दिनों सलीम बिन बायज़ीद है, और दूसरी मुसलमानों की हुकूमत ईरान में शाह इस्माइल सफ़वी की है। यहाँ के मुसलमान मुसलमानों के हक़ में नहीं। अगर मुसलमानों की दोनों हुकूमतें बाहम इत्फ़ाक़ करके हिस्पानिया के मुसलमानों को जबर इस्तबदा से निजात दिलाना चाहें तो वो ऐसा कर सकती हैं, बल्कि इन सरजमीनों में अपने माजी की अज़मतों को भी बहाल कर सकती हैं। लेकिन जो खबरें सुनने में आ रही हैं वो बड़ी हौसला शिकन है कि तुर्की के सुल्तान सलीम और ईरान के सुल्तान इस्माइल सफ़वी के दरमियान दुश्मनी और अदावत दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। अगर ये खबरें सही हैं तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक और बदबख्ती की इब्तदा है। साद बिन सलामा रुका, फिर हसन को मुखातिब करके कह रहा था, काब बिन आमर तुमसे खैरुद्दीन बारबरूसा के मुतालिक तफसील जानने के लिए कह चुका है। अब मैं भी तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम चूँकि बारबरूसा के एक सरकर्दा साहती की हैसियत से ग्रोह में शामिल हो चुकी हो, लिहाजा हमें उससे मुतालिक तफसील से बताओ। छोटा रहा लिकांसू, जिसका नाम हसन था और जो एक पक्का और कट्टर मुसलमान था और बारबरूसा के सरकर्दा साथियों में से एक था, कुछ देर सोचता रहा। फिर कैतानी सरदार काब बिन आमर और अदनानी सरदार साद बिन सलामा की तरफ देखते हुए वो कह रहा था, मेरे मोहतरम सरदार, खैरुद्दीन बारबरूसा लज़बस में पैदा हुआ। उसका असल नाम खिज़र था। उसके बाप का नाम याकूब था, जिसके 4 बेटे यानी खैरुद्दीन बारबरूसा के 3 भाई भी थे। 4 भाइयों के नामों में से पहले इसहाक, फिर अलियास, फिर अरूज और फिर खिज़र यानी खैरुद्दीन बारबरूसा आते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि उसके 3 भाई और थे जो मला का पेशा इख्तियार किए होते थे। खैरुद्दीन बचपन में कमहार की भट्टी पर काम करता था। ये वो दौर था जब यूरोप वालों ने सारे समंदर के अंदर कज़ाकी को अपना पेशा बना कर रखा था। इसी पेशे के सरकर्दा लोगों ने खैरुद्दीन बारबरूसा के भाई को एक बड़ी लड़ाई में मार डाला। इसके बाद खैरुद्दीन के बड़े भाई अरूज ने समंदर की उन मुहिमों को अपने ज़िम्मे लिया। अरूज एक बेहतरीन मल्लाह था। उसकी दाढ़ी शोले की तरह सुर्ख थी। वो बड़ा फ़याज़ तबे था। मुख्तलिफ़ जजीरों में वो हिस्पानियों से बरसरे पिकार रहा। इन लड़ाइयों में पहले उसका एक हाथ कट गया, फिर वो बैरी कज़ाकों और हिस्पानियों से जंग करता रहा और फिर मारा गया। इसके बाद सबसे छोटे भाई यानी खिज़र, जिसे अब खैरुद्दीन बारबरूसा कहते हैं, अपने भाई की कश्तियों का बेड़ा संभाला और उसी दिलेरी और बेखौफी से उसने कज़ाकों का मुकाबला करने के लिए मगरब का रुख किया। जिस जुर्रतमंदी से उसका भाई अरूज काम किया करता था। खैरुद्दीन के भाई अरूज की दाढ़ी सुर्ख थी, लिहाजा उसके साथियों ने उसे बारबरूसा का खिताब दिया था। खैरुद्दीन की दाढ़ी भी शोले की तरह सुर्ख है, लिहाजा उसे भी साथियों ने बारबरूसा का नाम दिया है। जब से बारबरूसा ने समंदर में कमानदारी संभाली, उस वक्त से अफ्रीका की कैफियत अजीबोगरीब है। वहाँ बहुत से हुक्मरान हैं। तलिस्मान का हुक्मरान एक शख्स अबू हमू है। वो भी बारबरूसा और उसके भाइयों के खिलाफ है। अलजायर के जिस हिस्से पर हिस्पानिया वालों ने कब्ज़ा कर लिया, वहाँ एक हिस्पानवी सलार
مونکیڈ ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری بھی کر رہا ہے، اور الجزائر کا وہ حصہ جس پر اسپانیہ والوں کا قبضہ ہے یہ اس کا حکمران بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی ہے، یہ بھی باربروسا اور اس کے بھائیوں کا بدترین دشمن ہے۔ الجزائر کے قریب ہی نیون نام کا ایک کافی بڑا جزیرہ اور اس کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے۔ یہاں اسپانیہ والوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، یہاں انہوں نے جنگی ساز و سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ یہاں جو اسپانیہ والوں کا بحری بیڑا اور لشکر ہے اس کا کماندار ایک شخص ڈان مارٹن ہے، یہ بھی ہما وقت مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے۔ باربروسا اس کے بھائیوں اور اس کے ساتھیوں کا سب سے بڑا دشمن ٹیونس کا مسلمان حکمران حسان ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، مثلاً شرسال کا حکمران، یہ بھی ہماری مخالف قوتوں میں سے ہیں۔ افریقہ میں اگر کوئی مسلمانوں کا حمایتی یا ہمارا حلیف ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں کہ افریقہ میں کچھ انتہا درجے کے جنگجو قبائل ہیں، انہیں سغرا کہا جاتا ہے۔ ان کے دو سردار ہیں، ایک کا نام عبدالعزیز، دوسرے کا نام احمد بن قاضی ہے۔ یہ قبائل دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، آدھا حصہ عبدالعزیز کی کمانداری میں ہے اور دوسرا آدھا حصہ احمد بن قاضی کا ساتھ دیتا ہے۔ جہاں تک احمد بن قاضی کا تعلق ہے تو یہ ہمارا بدترین مخالف ہے، ہمیشہ اس نے ہمارے مخالفوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ باربروسا کے خلاف اس نے اسپانیہ والوں کا بھی ساتھ دینے میں اپنے لیے کوئی ملامت محسوس نہیں کی۔ قبائل سغرا میں سے عبدالعزیز وہ جوان مرد سردار ہیں جس نے ہر برے وقت میں نہ صرف ہمارا بلکہ ہر مسلمان قوت کا بہترین انداز میں ساتھ دیا۔ جب خیر الدین باربروسا نے اپنے بھائی عروج کے کام کو سنبھالا تو یوں جانو اس کی اور ہماری بدقسمتی کے چرسال اور ٹیونس شہروں میں سے ہمارے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ تلمسان کے حکمران ابو ہمو نے بھی ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور یوں الجزائر کے وہ علاقے جن پر ہمارا قبضہ تھا وہ ہم سے چھین لیے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشرق کی طرف ہٹ گیا ہے اور اپنا ایک نمائندہ اس نے ترکی کے سلطان سلیم کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ افریقہ کے اندر اسپانیہ کے علاوہ جو اسپانوی نواز اور مسلمان دشمن قوتیں ہیں ان سے نابرد آزما ہو کر نہ صرف یہ کہ ان سے مسلمانوں کی بربادی کا انتقام لیا جائے بلکہ انہیں زیر کر کے افریقہ کے ان علاقوں میں مسلمانوں کے تصرف کو مضبوط اور مستحکم بنا لیا جائے۔ اب دیکھیں ترک سلطان سلیم کی خدمت میں ہمارا نمائندہ کب حاضر ہوتا ہے اور سلطان سلیم کہاں تک ہماری رہنمائی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں میرے امیر خیر الدین باربروسا نے مجھے اسپانیہ کی طرف بھیجا۔ میرا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ میں یہاں کا باشندہ تھا، یہاں کے اکثر و بیشتر علاقوں سے آگاہی رکھتا ہوں۔ جس طور اور جس انداز میں اسپانیہ کی سرزمینوں میں داخل ہوا ہوں اس کی تفصیل میرا ساتھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہے۔ میں گرناتا کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے کلیساؤں اور خانقاہوں میں بھی رہ چکا ہوں۔ مجھے چونکہ الجزائر کے سب سے بڑے بشپ اور لیوس کا بیٹا ظاہر کیا گیا اور لیوس وہاں قتل ہو چکا ہے، لہٰذا سب نے میری عزت کی، بہترین پذیرائی کی۔ اب یہاں کے کلیسا اور رابوں کی خانقاہیں ایک طرح سے مجھ سے شناسا ہو چکی ہیں، جو آنے والے دور میں میرے لیے ایک سود مند تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس اہم کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کا اظہار بھی پہلے ہو چکا ہے۔ لوٹے پوٹے مسلمان ان علاقوں کا رخ کریں گے۔ آپ کچھ لوگوں کو خفیہ طور پر مقرر کیجیے گا جو انہیں ساحل پر بسنے والے مسلمان مچھروں تک پہنچا دیں، ان سے ہمارا رابطہ رہے گا اور وہاں سے ہم مسلمانوں کو افریقہ کے محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن کرسو تھوڑی دیر تک خاموش رہا، اس کی گردن جھکی رہی، پھر کسی قدر بھاری لرز تھی اور دکھ بھری آواز میں کہہ رہا تھا، میری ملت کے محترم سردار، اندلس جو کبھی ہماری طاقت و قوت کی جولانگاہ تھی، وہاں وقت کے ظالم دہانوں کی غلامی میں مسلمانوں کے ہونٹوں کا خوش رنگ تبسم ان کی روح کی حلاوت چھین چکی ہے۔ اس جولانگاہ خیر و شر میں جو قوم بھی گروہ بندی، طبقاتی تقسیم، فرقہ پرستی اور قبائلی عصبیت کو اپنا شعار بنا لیتی ہے اس کی اجتماعی قوت کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں۔ جو قومیں اپنے اجتماعی ضمیر کی روشنی سے بغاوت کرتی ہیں، جاہل اور نامناسب حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہیں اور نیکی اور بدی میں امتیاز کرنا چھوڑ جاتی ہیں، ان کی بقا کے پیمانے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اندلس میں مسلمانوں کا ہوا۔
مسلمانوں نے اجتماعی قوت بن کر رہنے کی بجائے اپنی قوت کو خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کر کے اپنی کمزوری اور غلامی کو دعوت دی، اور جواب میں شمال سے نمودار ہونے والے دشمن چھوٹی چھوٹی راستوں کو متحمد کرتے ہوئے انہیں اندلس سے نکالنے کی تدبیر کرتے رہے، لیکن مسلمان غفلت کی گہری نیند سوئے رہے۔ میری قوم کے قابل عزت سردار، اندلس کے مسلمانوں کی بدبختی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنی حکومت، اپنی آزادی، اپنے وطن، اپنی ملی اور قومی تشخیص سے محروم ہو چکی ہیں، بلکہ اب انہیں زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، یا استباغ لیتے ہوئے عیسائیت قبول کر لیں، یا اس سرزمین کو چھوڑ کر مسلمانوں کے دوسرے علاقوں کی طرف چلے جائیں۔ اب محترم خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے ساتھیوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ جو مسلمان عیسائیت قبول نہیں کرنا چاہتے یا جنہیں زبردستی عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں ان سرزمینوں سے نکال کر افریقہ تک پہنچاتے رہیں گے، اور اس کام کو ہم لوگ اپنا ملی اور قومی فرض جان کر کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں آپ دونوں سردار ہم سے پورا تعاون کریں گے۔ حسن کرسو کی اس گفتگو سے چرواہے منظر بن زبیر اور بڑے رہب بطروش کی کیفیت ہی بری نہ ہوئی تھی، بلکہ قحطانی سردار کعب بن عامر اور عدنانی سردار سعد بن سلامہ کی آنکھیں بھی نمناک ہو چکی تھیں۔ پھر کعب بن عامر حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، حسن کرسو، تم میرے بیٹے کی جگہ ہو، اور اس گھر میں جب بھی تم آؤ گے تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہوگی، اور سعد بن سلامہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے لوٹے پھوٹے مسلمان جب ان علاقوں کا رخ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم ان کی سلامتی کی ذمہ داری لیتے ہیں، ان کی رہائش، ان کے طعام کا بھی اہتمام کریں گے، اور باحفاظت ان لوگوں کو ساحل کے مچھروں کی بستی تک پہنچاتے رہیں گے۔ کعب بن عامر کے ان الفاظ پر حسن کرسو کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں جس مقصد کو لے کر میں اندلس کی سرزمین میں داخل ہوا تھا اس میں مکمل طور پر کامیاب رہا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے کام کی تکمیل کر چکا ہوں۔ حسن کرسو اور بڑا رہب بطروش دونوں جب کھڑے ہو گئے تب کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر سعد بن سلامہ نے حسن کرسو کی طرف دیکھا، میرے عزیز، یہاں تم کتنے دن قیام کرو گے؟ حسن کرسو نے بڑے غور سے سعد بن سلامہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اب میرا یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے لیے آیا تھا اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ میں آج رات ہی ساحل کی طرف جاؤں گا، اور جس کشتی میں یہاں آیا تھا اسی کشتی سے واپس جاؤں گا، اس لیے کہ افریقہ کی حالات آج کل ہماری توجہ کے زیادہ طلبگار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو کمرے سے نکلا۔ سعد بن سلامہ، کعب بن عامر، ابن زبیر اور بطروش اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ حویلی کی سین میں آئے تو انہوں نے دیکھا اس کے قحطانی سردار کعب بن عامر کی دونوں بیٹیاں معاذ اور نبیل اپنے غلام بسیط کے ساتھ گھوڑے دوڑاتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ معاذ ایک جست لگا کر گھوڑے سے اتری۔ وہ بھی نو عمر تھی لیکن بہترین گھڑ سوار تھی۔ جو ہی اس کی نگاہ دونوں رابوں یعنی بطروش اور حسن پر پڑی، اس کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ چہرے پر غضبناکی کی، آنکھوں میں انتقام کی آگ برس گئی۔ پھر انتہائی ہولناک آواز میں حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم راب لوگ مسلمانوں کی بستیوں میں چیر کموں کی طرح کیا تلاش کرتے پھرتے ہو؟ بے گناہ مسلمانوں کو کلیسا کی عزیت خانوں میں اور رابوں کی احتسابی عدالتوں میں لے جا کر کھڑا کرتے ہو۔ جو مالدار ہوں ان سے بھاری رقم وصول کر کے انہیں تکلیفیں دے کر چھوڑ دیتی ہو، اور جن کے پاس کچھ نہ ہو انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دے کر انہیں تم زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ کیا تمہارا دین یہی سکھاتا ہے؟ کیا انسانیت کا یہی تقاضا ہے؟ تم ہماری حویلی میں کیا لینے آئے ہو؟ کیا یہ دیکھنے آئے ہو کہ جس وقت ہم آزاد تھے اس وقت ہماری حالت کیا تھی؟ اب غلامی کا چگا پہننے کے بعد ہم کس کرب میں ہیں؟ اپنی حدود کو نہ پلانگو رابو، ہم سے ہمارے تصورات سے سجے لمحے اور دکھ سمونے کے ٹھکانے نہ چھینو۔ تم لوگ کیوں مسلمانوں کے دل میں شکست ذات کے نئے درد بھرتے ہو؟ تم لوگ ہماری راتوں کی چھاؤں کو موت کی تمازت اور ہمارے حوصلوں کے شباب کو ناتمام خواہشوں میں تبدیل کر دینے کا تہیہ کیے ہوئے ہو۔ مسلمانوں پر طرح طرح کے بے جا الزامات لگا کر تم اندلس کے مسلمانوں کو کچی مٹی کے ٹیلوں کی طرح بے شکل غبار حیولے بنانا چاہتے ہو۔ ہمارے لیے آگ اگلتی رائیں استوار کر کے
ہمارے سامنے بیچارگی کے حوالے کھڑے کر دینا چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے ہمیں ہی ڈرانے لگیں؟ پھر یاد رکھنا، اب ہم زندگی کی اس نیج پر کھڑے ہیں جہاں نہ ہم اپنے ہونے سے خائف ہیں، نہ ہی اپنے نہ ہونے کا غم ہے۔ رہبو، ان سرزمینوں میں تم اور کلیسا کے پادری آگ اور تذاب کی بارش کرنے والے ہو، ماؤں کی اجڑی گود میں مرتے بچوں پر کہکا لگانے والے ہو۔ یاد رکھو، یہ کائنات کی روشن سچائی ہے کہ تم بدعمالی کا پیغام پانے سے ابھرتی پیاس، سلگتی قباحت اور جلتا عذاب ہو۔ میں نہیں جانتی تم کیا بری نیت، کیا گناہونے اور کالے ارادے لے کر ہماری حویلی میں داخل ہوئے ہو۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اس حویلی کے کسی فرد کے خلاف کوئی فروج جرم عائد کرنے کی کوشش کی تو کوستانی سلسلے کے نیچے تمہاری خانقاہیں ہیں، وہ نہ بچیں گی، ہم انہیں آگ لگا دیں گے، اور خانقاہوں میں رہنے والے راہبوں میں سے کوئی بھی راہب اپنی جان بچا کر بھاگ نہ پائے گا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور آئندہ میں نے تم میں سے کسی کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تو اس سے آگے معاذ کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ اس کے باپ کعب بن عامر اس پر برس پڑا۔ معاذ، ہوش سے کام لو، کن جذبات کے تحت تم ان کی توہین کر رہی ہو؟ یہ ہمارے مہمان ہیں، قابل عزت، قابل وقار ہیں۔ کعب بن عامر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے معاذ پھر بول پڑی۔ بابا، آپ ان رابوں کو محترم اور قابل عزت کہتے ہیں جو جگہ جگہ مختلف شہروں میں بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، بے گناہ مسلمانوں پر طرح طرح کے الزام لگا کر انہیں رابوں کی احتسابی عدالتوں میں کھڑا کر کے سزائیں دلواتے ہیں، یہ ان کے جسموں میں کرب کے داغ لگاتے ہوئے کہکے لگاتے ہیں۔ یہ صاحب عزت نہیں، صاحب ذلت ہیں۔ پہلے کی نسبت سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کعب بن عامر معاذ سے کچھ کہنے والا تھا کہ حسن کرسو فوراً حرکت میں آیا، کعب بن عامر اور معاذ کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ پھر کعب بن عامر کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، یہ ابھی نادان اور ناپختہ ذہن کی بچی ہے۔ جو اس نے کہا یہ اس کی دل کی اور ضمیر کی آواز ہے، اور دل اور ضمیر کی آواز جھوٹ نہیں کہہ سکتی۔ جو کچھ یہ کہہ رہی ہے اس کے دل اور جذبات کی عکاسی ہے، اور اس عکاسی کی پرچھائیوں کے اندر اس قوم کا ماضی جھلکتا ہے۔ اسے بولنے دو، اسے اپنے دل کی بڑھاس نکالنے دو۔ اس کے دل اور ضمیر کے اندر جو جذبات کا طوفان ہے اسے باہر آنے دو، اسے کچھ مت کہنا۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو کی گردن جھک گئی۔ پھر زمین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ معاذ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کعب بن عامر کی بیٹی، ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے آنے سے تمہاری دل شکنی ہوئی۔ اس کے بعد حسن کرسو بطروش اور منظر بن زبیر کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ معاذ اسے حیرت و تعجب سے دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ جو الفاظ اس نے معاذ سے کہے تھے، معاذ ایک راب سے ایسے جملوں کی قطعی امید نہ رکھتی تھی۔